आज सुबह हमने कह दिया है, अब उनको जो करना पड़ेगा वो करेंगे। तुम कौन होते हो? याद रखें, तुम कानून को वायलेट करोगे, हम हिसाब लेंगे। अगर पुलिस वालों की तरफ हाथ बढ़ाएगा वो हाथ तोड़ेंगे। मुशर्रफ की सिलेक्शन करवाने नहीं आए, ये खत्म करने आए हैं पीटीआई को या इमरान खान को। ये शख्स अपने दबाव के जरिए इन अदालतों से अपने पसंद के फैसले लेता हुआ नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स। मैं हूं आदिल अब्बासी। चीफ जस्टिस ने कहा है कि माशरे में अमन और सुकून के लिए सबको हिस्सा डालना होगा, मगर नजर ये आ रहा है कि यहाँ सियासी फरीक सुकून बर्बाद करने में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जारी कशमकश हर गुजरे दिन न्यू नॉर्मल बनती जा रही है। इमरान खान की अदालतों में पेशियां घेराव जलाओ मैदान जंग का मंजर पेश करती हैं। इसके बाद जो हम देखते हैं नया सिलसिला ये शुरू होता है कि FIRs कटती हैं, छापे चलते हैं, फिर उबूरी जमानतें और गिरफ्तारियां अमल में आती हैं। दो तरफा इल्ज़ामात और इक़दामात की वजह से रियासत मजाक बनकर रह गई है। ऐसे में ये सवाल पैदा होता है कि इक़्तिदार की जंग का आवाम से क्या ताल्लुक है, जिनके मसाइल ही कुछ और हैं। ज़रा लहजे उसलूब मुलाहिज़ा। पहले मैं आपको निगरान वज़ीर आला पंजाब का बयान सुनाता हूँ, वो क्या कह रहे थे। IG साहब को भी कहा है कि अपनी एक डेडलाइन उनको दे दें, रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम होगी। अगर कोई चैलेंज करेगा, अगर पुलिस वालों की तरफ हाथ बढ़ाएगा वो हाथ तोड़ेंगे। अब कोई एक्शन करेगा उसका ऐसा जवाब देंगे कि एक दफा उनको भी पता चलेगा। गुज़िश्ता दिनों पुलिस ने जो किया, पुलिस के खिलाफ जो कुछ हुआ, वो बतौर रियासत शर्मनाक तो है ही, मगर इससे ज़्यादा ख़तरनाक भी है। इमरान खान को अगर आप सुने, जो तवातुर से रियासत के खिलाफ अपने कत्ल की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और आज पुलिस को मुखातिब कर उन्होंने जो अंदाज इख्तियार किया, ज़रा पहले आप मुलाहिज़ा कीजिए, फिर इस पर गुफ्तगू होगी। मोटरवे बंद, सोचें कि वहां से लेके अदालत के दरवाजे में मुझे 4.25 घंटे लगे। प्लान बड़ा सीधा था, अकेला करके इसको जुडिशल कॉम्प्लेक्स में लेके जाना था। वहां या इन्होंने मुझे कत्ल करना था या इन्होंने मुझे वहीं से पकड़ के और बलोचिस्तान लेके जाना था। ये इनके दो प्लान। नवाज शरीफ कहता जी बेनजीर को 15 दिन लगे थे, सबको चुप होने में यहाँ 1 महीना लग जाएगा। उसने तो बाहर भाग जाना है। मैं वो पुलिस वालों को कह रहा हूँ, जिन्होंने इस मुल्क में रहना है, आज से इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे केसेस आपके, और आप सबको हिसाब देना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि जो इमरान खान साहब लबो लहजा इख्तियार कर रहे हैं, क्या लीडर का ये लबो लहजा वर्कर्स में इसी तरह मुंतकिल होता है? जवाब है कि ऐसा नहीं होता। वर्कर्स इसको इससे भी सख्त अंदाज में लेते हैं, जिसका अमली मुजाहरा हम सड़कों के ऊपर देखते हैं। इसका अमली मुजाहरा गुज़िश्ता कई दिनों के वाक़यात से हमें मिल रहा है। जिन कुव्वतों को इमरान खान आज निशाना बना रहे हैं, कल तक उन्हीं कुव्वतों की मदद और हिमायत से उमूर मुमलिकत चलाते थे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने आज एक ट्वीट किया जिसमें इमरान खान के इस रवैये की मजम्मत की गई। वज़ीर आज़म ने लिखा है कि इमरान खान इक़्तिदार के हुसूल के लिए इतने गिर चुके हैं कि मुल्क को नुकसान देने और फ़ौज और उसकी क़यादत को कमज़ोर करने पर तुल गए हैं। अब जिस तरह लम्हा व लम्हा तलखी और दुश्मनी में इजाफा हो रहा है, क्या हम उस नतीजे का इंतज़ार कर रहे हैं जिसके बाद किसी के हाथ कुछ ना आए? सदर मुमलिकत ने अपने ट्वीट में इस जानिब इशारा भी किया है। उन्होंने कहा है कि सियासी क़यादत को इसका अंदाज़ा नहीं, एक दूसरे को बर्दाश्त करना होगा। बर्दाश्त करने के बजाय वो आजकल एक दूसरे के ख़िलाफ़ हुए में हम जो सूरत हाल देख रहे हैं, और वो एक ऐसी राह हमवार हो रही है जिससे किसी के हाथ कुछ ना आए। इन तमाम मामलात पर हमने बात करनी है। प्रोग्राम साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, साबिक़ वज़ीर मुमलिकत हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सदाकत अली अब्बासी साहब, फॉर्मर मेंबर नेशनल असम्बली, अब दोबारा पता नहीं अभी तो खैर क्या होना है, लेकिन सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के। अब दोनों हमारे पास मौजूद हैं। पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, ज़ाहिर है एक प्रोसेस से गुजर के यहाँ तक पहुँचे हैं। जो पैराशूटर्स होते हैं उनके लिए तो शायद इतना मुश्किल ये मामलात ना हो, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं फिट हो जाना होता है। लेकिन पॉलिटिकल वर्कर्स या जो इलेक्शन लड़के लोग आते हैं, वो इन मामलात को किस तरह कहाँ जाता देख रहे हैं, पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है? क्योंकि इदारे हम सबके हैं, गलतियां हो सकती हैं, अच्छे बुरे हो सकते हैं, लेकिन जिस अंदाज से इस वक्त इदारों को टेक ऑन किया जा रहा है, क्या इस मुल्क में कोई भी बाद में वज़ीर आज़म बन के इन इदारों की तौकीर को बरकरार रख सकेगा, या इन इदारों को कह सकेगा कि आप फलाने के खिलाफ एक्शन करें और इन इदारों की कोई तौकीर रह जाएगी? और कुछ अहम मामलात पे हम बात करेंगे। मैं ज़रा डॉक्टर साहब आपसे स्टार्ट करता हूँ गुफ्तगू को। मुझे बताइएगा, वज़ीर आज़म ने एक ट्वीट किया जिसमें PTI की मुल्क और फ़ौज मुखालिफ मुहिम की मजम्मत की गई है। वज़ीर आज़म ने इसको फ़ौरन फंडेड भी कहा है। इससे क्या मुराद है? कौन फंड कर रहा है इमरान खान साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़ौरन फंडिंग का मामला है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर को या किसी भी आप जैसे एंकर को कोई इशारों में बात करने की ज़रूरत पड़े, किसी को भी, क्योंकि जो फ़ंड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को
فورن فنڈنگ کی شکل میں ملے ہیں، اور ان کا جو ریکارڈ انہوں نے خود اپنے دور حکومت میں پیش کیا الیکشن کمیشن کو، اور اس کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے تحریک انصاف کے دور حکومت میں جو ریکارڈ دیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، وہ بڑا کلیئرلی یہ بات ہے کہ ممنوعہ فنڈنگ آئی، اس میں ایسے ایسے اکاؤنٹس میں ہیں جہاں اسرائیل سے، بھارت سے، دنیا کے بہت سارے اور ممالک سے فنڈز ان کو دیے گئے، اور اس پہ باقاعدہ ابھی تک کیس جو ہے وہ زیر سماعت ہے۔ وہ کیس کا فیصلہ جو ہے وہ ان کے خلاف ہو چکا ہے، قانون کے مطابق آگے پروسیڈنگز ہونی ہے، وہ اس کی چل رہی ہیں، تو لہٰذا اس میں تو کوئی بعید نہیں ہے کہ آپ یہ پاکستان کہہ تحریک رہے ہیں انصاف کہ کو جو ممنوعہ فنڈنگ ہوتی تھی وہ اس لیے ہوتی تھی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ آج حالات کو اس نہج پہ لے جائے گی. Is that what you are saying? Because اب میں ریسنٹ ٹویٹ دیکھ رہا ہوں تو اس میں پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی is discussing a smear campaign against Chief of the Army Staff General Asim Munir at the behest of Imran Niazi is deserving of the strongest condemnation. This man Niazi is stooping to unprecedented lows in his desperation for power and going to extent of damaging the country and undermine armed forces and their leadership. دیکھیں اگر تو آپ کے پاس ان چیزوں کے کوئی ثبوت ہیں کہ یہ جو smear campaign against institutions ہے تو آپ کو اس اسٹیج کے اوپر وہ سامنے لانا چاہیے, لوگوں کو بتانا چاہیے. میں اگر سوال کمپلیٹ کر لوں, اور اگر یہ صرف پولیٹیکل گیم ہو رہا ہے جس طرح پہلے وہ پاور میں تھے وہ آپ پہ الزام لگاتے تھے کہ آپ لوگ اداروں کو کمزور کر رہے ہیں, آج آپ ایز اٹ از الزام ان پر لگا رہے ہیں اور ادارے جنوینلی کمزور ہو رہے ہیں بیکاز آف دس ڈرٹی پالیٹکس. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم دور حکومت میں تھے, یہ ہمارے اوپر الزام لگاتے تھے, یا یہ دور حکومت میں تھے ہمیں الزام لگاتے تھے, یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے. جب ہم گورنمنٹ میں تھے اور یہ ہمیں کہتے تھے جناب آپ اداروں پہ حملہ آور ہو رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں, ہمارا صرف ایک موقف رہا ہے شروع سے آج تک, اور وہ یہ رہا ہے کہ ہر ادارہ اپنی آئینی حدود کے اندر رہ کے کام کرے تو ملک آگے بڑھے گا اور ملک آگے چلے گا. جس طرح سابقہ آرمی چیف کو, یا ابھی حال ہی میں جو انہوں نے ایک مہم موجودہ آرمی چیف کے خلاف بھی شروع کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے, وہ شاید انپریسیڈنٹڈ ہے. آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ فنڈڈ کیمپین ہے؟ دیکھیں فنڈز کا تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فنڈز تو ان کو دیے گئے ہیں, مہیا کیے گئے ہیں, اب انہوں نے کہاں استعمال کرنے ہیں. یہ جو کمپینز چلتی ہیں یا جو سوشل میڈیا ٹرینڈز پاکستان تحریک انصاف چلاتی ہے, یہ فنڈز کے بغیر تو ممکن نہیں ہے. اور جب انہوں نے یعنی باقاعدہ ایک آپ یہ کہیں کہ بحیثیت ایک پارٹی جب انہوں نے لانچ ہوئے, میں گول مول سے لفظ استعمال کر رہا ہوں, جب لانچ ہوئے تو اس وقت بھی مطلب اربوں میں لوگوں نے فنڈز استعمال کیے ہیں اپنی پارٹی کو اس طرح کے منفی یا سیاسی پروپیگنڈا وہ کرنے کے لیے. یہ تو بالکل کلیئر ہے. اور وہی فنڈنگ آپ کہہ رہے ہیں اس وقت ادارے کے خلاف کنٹینیو کر رہی ہے نا, کنٹینیو کر رہی ہے ظاہر ہے, اور وہ فنڈنگ کا سلسلہ جو ہے وہ تاحال جاری ہے. وہ یہ تو نہیں بند ہو گیا ہے. جی آپ اس کو روک کیوں نہیں پا رہے؟ نہیں روک کیسے سکتے ہیں, فنڈنگ کا ایک طریقہ تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو روک دیں. جی آپ کی جو پروہیبٹڈ فنڈنگ ہوتی آ رہی ہے, آپ کو فنڈ کیا جا رہا ہے اس ملک کے اداروں کو بدنام کرنے کے لیے, اور جو کچھ سوشل میڈیا پہ ٹرینڈز یا چیزیں چل رہی ہیں وہ آپ لوگ اداروں کو کمزور کرنے کے لیے, دباؤ میں لانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں, اور گورنمنٹ کانفیڈنٹ ہے, وزیر اعظم بھی کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ آپ لوگ کروا رہے ہیں جو اس وقت اداروں کے خلاف کیمپین چل رہا ہے. عادل صاحب بہت شکریہ. اتنی بڑی تفصیل میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے. کون کیا چاہتا ہے؟ تحریک انصاف صرف ایک کام چاہتی ہے کہ آؤ جو آپ کا کام ہے الیکشن لڑو, جس کے لیے ہم پولیٹیکل پارٹیز بنتی ہیں. ہمیں نہ کسی ادارے پہ کوئی اعتراض ہے, نہ ہمیں کسی سے اور لڑائی کرنی ہے. اور یہ فارن فنڈنگ کا ورڈ کسی نے استعمال نہیں کیا جو ڈاکٹر استعمال کر رہے ہیں. یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے کہ آپ نے پیسہ اکٹھا کرنے کا جو طریقہ ہے مروجہ, اس پہ کوئی اعتراض لگا کے, سب کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کی پوری دنیا سے فنڈنگ آتی ہے اور وہ پاکستانی لوگ فنڈنگ کرتے ہیں. تو بات سمپل ہے. تو وزیر اعظم کی میں تو ٹویٹ پڑھ کے آپ پڑھتے رہیں ٹویٹ, اور ان کو وزیر اعظم ٹویٹ کرتے رہیں, میری بات تو سنیں. سمپل بات ہے, 14 پارٹیاں ایک خاص سیٹلمنٹ کے تحت ریجیم چینج کے ذریعے یہاں پہ آئیں. ان کو سیاسی موت نظر آتی ہے, گھر سے یہ باہر نکلیں جو کہ رہے نہیں ہیں. الیکشن کا انہوں نے خاک لڑنا ہے. پوری طرح ملک کو ایک پولیٹیکل کرائسس, اکنامک کرائسس میں ملک کو ڈال دیا ہے. اور اب ان کو یہ خوف ہے, اگر عمران خان تو گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے, آپ دنیا کا کوئی سروے اٹھا لیں, ابھی ہم نیوز کا کیمرہ مین باہر سڑک پر لے کے جائیں, 10 بندوں کو پوچھیں گے, 9 اس میں کہیں گے ہم نے عمران خان کو ووٹ دینا ہے. جہاں پہ عمران خان عدالت میں جائیں تو سڑکیں بھر جاتی ہیں, لاہور ہائی کورٹ میں جائیں تو سنیں نا مسئلہ کیا ہے. نہیں میں آپ کی بات سن رہا ہوں, دو باتیں نا, صرف میں ان سے بھی سوال کرتا ہوں. ایک بات ہے, یہ جو 14 پی ڈی ایم کے پارٹیاں یہ چاہتی ہیں کچھ نہ کچھ ہو جائے
اور ملک الیکشن کی طرف نہ جائے. باقی نہ فوج کا کوئی مسئلہ ہے, اور اگر فوج پہ تنقید کرنی ہے تو آپ کو نہیں یاد جنرل باجوہ کے بارے میں کون بولتا تھا جب وہ سٹنگ آرمی چیف تھے؟ گجرانوالہ کے جلسے میں نواز شریف. وہ بعد میں کیوں نہیں بولتے؟ اسی کا ڈیل ہو گئی, NRO ہو گیا, وہ کیس معاف ہو گئے. تو یہ ساری باتیں ہیں. PTI بہرحال کیا چاہتی ہے, یہ ساری ریاست ہماری ہے, یہ سارے ممالک ادارے ہمارے ہیں, الیکشن کرائیں اور اپنی جان. مجھے یہ بتائیں, دیکھیں اب مسئلہ یہ اتنا بھی سادہ نہیں ہے جتنا آپ بریف کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ الیکشن آپ کا حق ہے, سیاست کرنا آپ کا حق ہے, پولیٹیکل پریشر ڈالنا آپ کا حق ہے, لیکن جس طرح پولیس کو خان صاحب ہیڈ آن لے رہے ہیں, جس طرح اداروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں خان صاحب, آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ یہ اس فارمولے کے ساتھ سموتھلی الیکشن میں چلے جائیں گے؟ ایک تو مجھے ذرا یہ سمجھائیے گا نا, آپ کو لگتا ہے پھر بھی, اور اگر آپ کی تمام چیزیں دیکھیں اداروں کو جب آپ کریں گے تو پھر ادارے بھی آگے سے ریئیکٹ کریں گے پھر اس کے بعد یہ ماحول بنا رہے گا. اگر آپ کی کیمپین اتنی مضبوط ہے پولیٹیکلی جہاں پر آپ کھڑے ہیں اس وقت, اور وہ ہے وچ از افیکٹ کہ آپ کی اس وقت پاپولیرٹی ہے, تو آپ کو پھر مزاحمت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر انتخابات کا ویٹ کریں اور ان کو آپ شکست فاش دیں. صرف آپ اپنی ترتیب ٹھیک کر لیں کہ مزاحمت کون چاہتا ہے. 2 دن کے واقعات ہیں. ایک دن لاہور میں عمران خان ہائی کورٹ میں پیش ہوتے ہیں, کوئی ایک پتہ بھی ٹوٹتا ہے کیونکہ کوئی پولیس نہیں تھی. لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان گئے, 2.5 گھنٹے وہ اندر رہے, ہم سارے باہر تھے. 2.5 گھنٹے لاہور کی سڑکیں بھر گئیں لوگوں کے لیے, کیونکہ لوگ اپنے لیڈر سے پیار کرتے ہیں, عمران خان کے ساتھ جاتے ہیں. ایک پتہ کیوں نہیں ٹوٹا؟ اور اگلے دن یہاں رانا ثناء اللہ نے عمران خان کو ایک جکڑنے کا پورا پلان بنایا ہوا تھا. ہم لوگ آ رہے تھے, عمران خان پیشی دینے آ رہے ہیں, ان کے اوپر پولیس کی شیلنگ ہو رہی ہے, پولیس کا لاٹھی چارج ہو رہا ہے, لوگوں کو ربڑ کی گولیاں لگ رہی ہیں. تو مجھے بتائیں کون کرنا چاہتا ہے؟ مجھے ایک بات, 2 دنوں میں آپ کے سامنے. ایک تو کورٹ کے آرڈر تھے, یہ دیکھیں نا مسئلہ اس طرح نہیں, کورٹ کے آرڈر تھے, پولیس اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے وہاں گئی. پولیس کو آرڈر تھے کہ عمران خان پہ گولیاں ماریں؟ نہیں, عمران خان پہ گولی اس وقت نہیں چلی جب یہاں سے پولیس گئی ہے, اس سے پہلے آپ کے لوگ وہاں جمع ہو گئے تھے نا. انہوں نے سر سن لیں نا, گزارش تو سن لیں. ایک کورٹ کے آرڈر تھے, اس میں جب امپلیمنٹ کرنے کے لیے پولیس وہاں گئی ہے تو وہاں آپ کے لوگ موجود تھے. اب جب آپ کورٹ جا رہے ہیں تب بھی, جب آپ وہاں بیٹھے ہوئے تب بھی, جب آپ لوگوں کو اپنے ساتھ رکھیں گے, کورٹ اتنے بندے آپ کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے کورٹ کو آپ کے خلاف فیصلہ دے دے گی؟ عادل صاحب ہم کہاں سے بندے لے کے جا رہے ہیں؟ عمران خان کی خبر چلتی ہے کہ عمران خان عدالت جا رہے ہیں, سارا لاہور پیش ہونے چاہتے, تو ہم کیا کریں بھائی؟ آپ ایک جمہوری بندے کے رائے کیسے روک سکتے ہیں؟ کیسے ایک بندے کہ تم نہ ہو؟ تو اس کا مطلب جب اب جس پہ بھی کیس ہو وہ اپنے ساتھ ایک ہجوم لے کے, اگر اس کے ساتھ ہجوم, اور یہ جو یاسمین راشد صاحبہ نے کال کی تھی مبینہ طور پہ صدر مملکت کو کہا تھا, یا انہوں نے جو کال کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی اگر MNAs اور MPs جو ہیں ان کو بولیں کسی کو ٹکٹ چاہیے تو آئیں ورنہ نہ آئیں, تو آپ موبلائزیشن نہیں کریں. 3-4 باتیں الگ ہیں, 3-4 الگ باتیں. جب عمران خان کے گھر پہ حملہ ہوتا ہے اور بلانا اور ہے. میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں, عمران خان 2 عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں, لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد کی کورٹ. اسلام آباد کی کورٹ میں جگہ جگہ پہ ٹول پلازا پہ کیوں روکا بھی عمران خان کی گاڑی پر, کیوں شیلنگ کی؟ 3 جگہ راستے میں کیوں روکا؟ کیوں عمران خان کو ٹول پلازا سے لے کے عدالت تک 4.5 گھنٹے کیوں لگے؟ وہ آپ میں اینی شاید بتا سکتا ہوں آپ کو. تو یہ دوبارہ سے ترتیب سیدھا کرے. نون لیگ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ کسی طرح سے یا تو عمران خان کو ہم پکڑیں, ان کو مار دیں, تب الیکشن ہم جیت سکتے ہیں, یا کچھ ایسا ملک میں ہو کہ 2 سال 1.5 سال کے لیے الیکشن نہ ہو, ورنہ ان کو الیکشن سیاسی بہت نظر آتا ہے. کوئی ذرا دیجیے گا, پھر میں طارق صاحب کے بعد جانا ہے. یہ جو تحریک انصاف نے گرفتاریوں کے خلاف بین الاقوامی تنظیموں سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن سے, اور وہ سارا, اور جو پاکستان کی ریاست اور اداروں کے خلاف عالمی فورمز پہ اب بات بھی کی جائے گی, جو حکومت آپ کے خلاف کیس بلڈ کر رہی ہے, یہ تمام چیزیں اس کو تقویت نہیں دیں گی کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل فورمز پہ پاکستان کی انسٹیٹیوشنز ڈسکس ہوں اور وہاں سے جو ہے وہ ان پہ پریشر ہے اور پھر آپ کے لیے راستہ ہموار ہو؟ تو جو الزام یہ لگا رہے ہیں وہ اسٹرینتھن نہیں ہوگا. عادل میٹر کرتا ہے کہ مخلوق خدا کیا سمجھتی ہے. مخلوق خدا یہ سمجھتی ہے بڑے آرام سے, عمران خان جب لاہور بیٹھتا ہے تو یہ حکومت عمران خان کے قریب نہیں جاتی. جب عمران خان اسلام آباد کورٹ میں پیشی آنا ہوتا ہے تو گھر میں عورتوں پہ پولیس جا کے ان کے گیٹ توڑتی ہے, ان کے لوگوں کو تشدد کرتی ہے, ٹی وی کے سامنے مارتی ہے, گھر میں سے وہ ان کے فریج میں جا کے ان کی بوتلیں پی جاتے ہیں, ان کے گھر سے بیکری کا سامان اٹھا کے لے آتے ہیں. یہ تو آج کی ریاست ہے جو سابقہ وزیر اعظم کا گیٹ توڑ کے ان کے گھر میں. آپ نے انٹرنیشنل بین الاقوامی تنظیموں سے جو رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا, اس میں کیا کہیں گے آپ؟ ظاہر ہے پاکستان ایک بین الاقوامی برادری کا ایک اہم رکن ہے, اور پاکستان کے اس وقت لوگوں پہ تاریخ کا بدترین ایک تشدد ہو رہا ہے, اور اس جمہوریت کا
بالکل آئیں اور جمہوریت موجود نہیں ہے تو ہمارا یہ رائٹ ہے. وہ جائیں گے انٹرنیشنل فورمز پہ آپ کے خلاف. دوسری چیز یہ وہ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب ادھر پیشی پہ آتے ہیں, ادھر آپ جو ہے وہ لوگ ان کے گھر میں جو ہے وہ گھسا دیتے ہیں سارے, اور جہاں پر پولیس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہاں پولیس کی زیادتی کو بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکے گا نا اگر کہیں پولیس بھی تجاوز کرے گی, تو ہمیں دونوں کا بیلنس جو ہے وہ مینٹین رکھ. تو یہ کہتے ہیں آپ ہمارے گھر بھیج دیتے ہیں ان کو, اور وہ کہتے ہیں ہم اتنے پاپولر ہیں, ہماری پاپولیرٹی اتنی, آپ اس سے خوف زدہ ہیں اس لیے یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں, ورنہ تو کیس کلیئر ہو چکا ہے, آپ لوگ فارغ ہو چکے ہیں. بھائی صاحب جب صداقت عباسی صاحب یہ بات کہہ رہے تھے تو ایک جملہ انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ بولا کہ 14 پارٹیاں مل کے خاص سیٹلمنٹ کے ذریعے ایک رجیم میں آتی ہیں. مجھے لگا یہ 2018 کی بات کر رہے ہیں, جب 14 پارٹیاں مل کے اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایک خاص سیٹلمنٹ کے ذریعے رجیم میں لائی گئیں. مجھے لگا یہ اس وقت کی بات کر رہے ہیں. موجودہ دور میں وہی پارٹیاں جو ان کے ساتھ تھیں, سیٹلمنٹ خاص تھی یا عام تھی, وہی پارٹیاں ہمارے ساتھ ہیں, سیٹلمنٹ خاص ہے یا عام ہے, ہم اقتدار میں ہیں. ان کا اقتدار جائز تھا, ہمارا اقتدار ناجائز ہے. تو ان سے پوچھیں کہ 4 سال آپ ان پارٹیوں کے سارے کیوں اقتدار میں رہے؟ اگر آپ ان پارٹیوں کے سیٹلمنٹ کو ناجائز سمجھتے ہیں تو پھر آپ کا اقتدار بھی تو ناجائز اقتدار تھا, اور اگر وہ جمہوری تھا اور آئینی تھا تو یہ بھی جمہوری اور آئینی ہے. ایک بات سر وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں نے خریدے بندے, ہمارے ساتھ تو وہ خوشی خوشی گئے تھے. جی ہم نے ان کا ایک بھی بندہ نہیں خریدا. میں صرف ان کی اتحادی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں. جو یہ پارٹیز کہہ رہے ہیں نا وہ ساری اتحادی جماعتیں ہیں. ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے کسی ممبر کی, جنہیں منحرف ممبران کہتے ہیں, کسی کی ایک کی ووٹ نہیں ہم نے لی. شہباز شریف نے وزیراعظم بننے کے لیے کسی ایک ایم این اے پاکستان تحریک انصاف کی ووٹ نہیں لی. یہ ریکارڈ پہ بات ہے. دوسری بات جی یہ اتنی سادگی سے, ایک تو مری کریے میں نا سادگی بہت ہے, بہت سادگی سے دیکھیں نا ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں جناب کہ عمران خان باہر نکلتے ہیں تو لوگ نکل آتے ہیں. وہ بھائی ہر ہفتے آپ کی ایک آڈیو آتی ہے جس میں آپ لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ اگر ٹکٹ ہولڈر ایم این ایز بندے لے کے نہیں آئے تو ہم ان کو ٹکٹ نہیں دیں گے. گل دس دیو انہوں نے. یہ آپ کی جو پنجاب کی صدر ہیں قابل احترام ڈاکٹر یاسمین راشد, ان کی آڈیوز ہیں. کے پی سے آپ کے جو لوگ آ رہے ہیں, گنڈا پور صاحب, باقی لوگ, وہ باقاعدہ مینجمنٹ کے ذریعے تم نے اتنے بندے لے کے آنے, اتنے اس سے پوچھتے ہیں کہ بندے کتنے ہیں, ڈنڈے کتنے, اسلحہ کتنا ہے, جو ذرا کم بتاتا ہے اس کو گالیاں دیتے ہیں آگے سے. اچھا سر مجھے یہ نہ بتائیں کہ عمران خان صاحب جب نکلتے ہیں تو لوگ جو ہے وہ چونٹیوں کی طرح امٹ آتے ہیں. باقاعدہ ایک مینجمنٹ کے ذریعے تحریک انصاف ان لوگوں کو مینج کرتی ہے. مینج تو کیا جاتا ہے آگے آ جاتے ہیں جماعتوں کی طرف سے. مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ لوگوں نے جو اتحادیوں کے ساتھ آج بیٹھے ہیں کچھ فیصلہ کیا ہے, کیا کرنا ہے ان پہ؟ ان کو چلانا ہے, بات کرنی ہے, لڑنا ہے, پابندی لگانی ہے, ساتھ رہنا ہے, الیکشن کرانا ہے, کیا کرنا ہے آپ لوگوں؟ میں ایک بات عرض کر دوں پھر اس کے بعد میں آپ کے سوال کی طرف آ جاتا ہوں کہ زمان پارک میں 2 دن جو ہوا وہ گورنمنٹ کے حکم کے اوپر ہماری طرف سے کوئی فورس نہیں گئی. لیٹس بی ویری کلیئر. فورس گئی تھی, پولیس تھی یا رینجرز تھی, عدالتی احکامات کی تعمیل کے لیے یا تکمیل کے لیے. آپ یہ دیکھیں کہ انہی عدالتی احکامات کی جو تکمیل تھی اس کو روکنے کے لیے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا. اس کا مطلب عدالتی آرڈر تھا نا, اس کے خلاف اسٹے آرڈر لینے کی کوشش کی. لاہور گئے, لاہور ہائی کورٹ نے اس ایکشن کو روکا. تو یہ سارا عدالتوں کا معاملہ تھا, اس میں ہماری کوئی سویٹ ول نہیں تھی گورنمنٹ کی. لیکن جو عدالتی احکامات کی تکمیل کے لیے فورس وہاں پہ گئی, اس کے ساتھ جو تحریک انصاف کے ورکرز نے کیا وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. وہ جس نے وردی پہنی ہوتی ہے نا, چاہے وہ سپاہی ہو یا آئی جی ہو, میرے لیے وہ برابر ہے کیونکہ وہ اسٹیٹ کا نمائندہ ہے. اس کو اگر آپ ریڈیکیول کریں گے, تضییق کریں گے, پیٹرول بم ان پہ ماریں گے, ان کو پتھراؤ کریں گے, یہ پاکستان کی ریاست میں ایک بریک لینی ہے جی. دوسری بات, جب آپ یہاں پہ آئے تو جو جلاؤ گھیراؤ پولیس کی گاڑیوں پہ حملے آپ نے کیے, میں تو کہتا ہوں کہ وہ آفرین ہے. کیا آفرین ہے؟ مطلب میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی سیاسی جماعت بھی اس طرح کے مناظر آپ نے جو ٹی وی پہ دیکھے کر سکتی ہے کہ پولیس بسوں کو آگ لگا رہے ہیں, آپ ایڈمنسٹریشن کی گاڑیوں کو جلا رہے ہیں, آپ گاڑیوں کو الٹ رہے ہیں, موٹر سائیکلوں کو جلا رہے ہیں. تو کیا مطلب آپ کوئی 2.5 کروڑ سے اسلام آباد پولیس کا کلیم ہے کہ ہمارا نقصان حملہ کرنے ہیں؟ بالکل ہوا ہے. ایک بریک لینی ہے مجھے. بریک کے بعد مسئلہ یہ دیکھیں, یہ انسٹیٹیوشنز, پولیس ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, رینجرز ہے, کوئی بھی ہے. آج یہ وزیر اعظم ہے, کل کوئی اور وزیر اعظم ہو, کل خان صاحب خود بھی وزیر اعظم ہو سکتے ہیں. لیکن ان اداروں کی اتھارٹی کیا رہ جائے گی جب انہیں ایکشن لینے کا کہا جائے گا اور یہ بے بسی کی تصویر بنے کھڑے ہوں گے؟ کیونکہ اگر انتظامیہ کے کہنے پہ یہ ادارے آرڈر لیں اور امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں
اور اس کے بعد انہیں ریئیکشنز ملیں اور ان کو جو ہے وہ سر پھاڑ دیا جائے اور اس طریقے سے ریئیکٹ کیا جائے تو پھر یہ انسٹیٹیوشنز تو پھر کسی کام کی بھی نہیں رہیں گی, چاہے آپ اس ملک کے وزیر اعظم بن جائیں, صدر بن جائیں. تو تمام سیاسی جماعتوں کو بڑی ہوش مندی سے ان معاملات کو دیکھنا ہے. آگے کرنے کیا جا رہے ہیں آپ سے ذرا پوچھیں گے. اب پی ٹی آئی کے خلاف کیا ہونے جا رہا ہے, پی ٹی آئی کیا کرنے جا رہی ہے, انہوں نے بھی جلسے کا اعلان کیا 23 مارچ کا, فیصلہ کرنے کے بریک کے بعد سے مزید بات ہوگی. ویلکم بیک. طارق فضل چودھری صاحب, آپ ایک طرف آفر کرتے ہیں آ جائیں ڈائلاگ کر لیں, لیکن ساتھ ہی آپ آپریشنز کرا دیتے ہیں ان پر, جو ابھی یہ عباسی صاحب بھی ذکر کر رہے تھے, ہم ادھر آتے ہیں اب ادھر آپریشن کرا دیتے ہیں. پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آفر کیا آفر کر رہے ہیں آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ مطلب عمران خان صاحب کو آپ کیسے انگیج کریں گے؟ دیکھیے, جو آپریشن کی آپ نے بات کی ہے جی, اس کا ذمہ دار اب کبھی بھی وفاقی حکومت کو نہ تو ٹھہرا سکتے ہیں, نہ میں اس کی ذمہ داری لوں گا بحیثیت ریپرزینٹیٹیو آف دی فیڈرل گورنمنٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کر رہی ہے جو بھی کچھ کر رہی ہے, پنجاب کی نگران حکومت جو وہاں پہ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہی ہے. اب ان کے اگر نمائندے کو آپ پوچھیں گے, ظاہر ان کی پوری کیبنٹ موجود ہے, اور اسلام آباد میں جو پوچھیں کہ آپ کو کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ عمران خان صاحب گھر سے آپ نے کیا چیز لینی تھی, کچھ سرچ کرنی تھی, کیا ڈھونڈنا تھا, آپ ان سے پوچھیں. اس کی ذمہ داری وفاقی حکومت نہیں لے سکتی. اور وفاق میں جو دوسری بات, وفاق میں تو جو ہوا ہے وہ ان سے پوچھیں نا کہ آپ نے کیوں پولیس کی گاڑیاں چلائیں, کیوں موٹر سائیکل چلائے, کیوں آپ نے پتھراؤ کیا, کیوں آپ لوگوں نے یہاں پہ ایک ایسی منظر کشی کی ہے کہ جیسے یہاں پہ آپ جو ہے وہ جیسے رنجیت سنگھ جو ہے وہ حملہ کرتا ہے لاہور پہ, اور آپ لوگوں نے اس کو اپنا شہر نہیں ہے, آپ کا دارالخلافہ آپ کا اپنا نہیں ہے. بھائی صاحب یہاں پہ رہتے ہیں, انہیں خود نہیں پتا کہ یار یہ اپنا شہر ہے, پاکستان کا دارالخلافہ ہے. رنجیت سنگھ نے پنجاب تھا, رنجیت سنگھ کا تو ویسے تھا پنجاب. نہیں, میں کہتا ہوں کہ جب یہ حملے ہوئے ہیں, جب حملے ہوئے پنجاب کو قابو کرنے کے لیے, تو اس وقت یہی ہوا نا, جلاؤ, گھراؤ, مارو. یہ مناظر اس وقت پوری دنیا نے دیکھے ہیں. میں تو حیران ہوں کہ یہ جو جا رہے ہیں بین الاقوامی جو تنظیمیں ہیں, جن سے انسانی حقوق کی تنظیمیں, انسانی حقوق کی یہ جو ویڈیوز پامالی انہوں نے خود کی ہے, وہ ویڈیوز اگر وہ دیکھیں گے تو وہ کیا کہیں گے کہ حق پہ کون ہے. اور سر آپ نے کیا کرنا ہے, مجھے اپنا بتائیں. ایمین سنگھ کا پوچھتا ہوں, کیونکہ میرے پروگرام میں آپ کو پتا ہے میں ہر بندے سے اس کا الگ سوال پوچھ رہا ہوں. بڑا اچھا آپ کرتے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, آپ لوگ ان سے ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں؟ بھائی صاحب بالکل کرنا چاہتے ہیں. تحریک انصاف کے سمیت ہر سیاسی جماعت کے ساتھ, خواہ وہ پارلیمنٹ میں ہے یا نہیں ہے, گورنمنٹ بالکل تیار ہے اور بڑی نیک نیتی کے ساتھ تیار ہے. میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں کہ شہباز صاحب جب گورنمنٹ جب بنی ان کی 2018 کی, شہباز صاحب لیڈر آف اپوزیشن بنے, پہلی تقریر میں انہوں نے کہا کہ بیٹھیں, مجھے یاد ہے, سارا یاد ہے آپ کو, یاد ہے. ابھی تک ہمارا سٹینس وہی ہے. ابھی کیا کر اور رہے ہیں؟ حقیقت یہ ہے, میں آ رہا ہوں صرف ایک جملہ کہہ دوں, حقیقت یہ ہے کہ پاکستان انفارچونیٹلی جن مسائل میں گھر چکا ہے, کوئی ایک سیاسی جماعت تن تنہا ملک کو وہاں سے نکال نہیں سکتی. یہ بھی ایک ریالٹی ہے. ہم نے انہیں نہیں کہا, اب آپ کے سوال کا براہ راست جواب, ہم نے نہیں کہا انہیں کہ استعفے دیں, ہم نے نہیں انہیں کہا کہ اسمبلی میں لانتے بھیجیں, باہر نکلیں. دیکھیں, ڈائیلاگ کے اور مذاکرات کا سب سے بڑا فورم آپ کی پارلیمنٹ ہے, جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں. تو آپ وہ آ رہے تھے, آپ نے استعفے قبول کر لیے. اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی, وہ بار بار جو اصرار ہو رہا تھا, آ رہے تھے, آپ نے استعفے قبول کر لیے. وہ بار بار اصرار ہو رہا تھا ان کی طرف سے کہ نہیں جناب ہمارے ڈیمانڈ مان لئی, بحیثیت جماعت کبھی پیش ہو رہے ہیں, کبھی کیا, یار مطلب پارلیمنٹ کو مذاق بنایا ہوا ہے. یہ ایشو آ رہا ہے جب وہ آ رہے تھے, آپ لوگوں نے استعفے قبول کر لیے. جب وہ نہیں آ رہے تھے, آپ کہہ رہے تھے بات, اب آپ کہتے ہیں ہم نے بات کرنی ہے, لیکن جب وہ بات شروع کر, وہ کہتے ہیں آپ تاریخ بتائیں. فواد چوہدری صاحب نے ٹویٹ بھی کی, آپ تاریخ وقت بتائیں, لوگ بتائیں, ہم بات کرتے ہیں, رات کو آپریشن شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں, ابھی جب یہاں پہ پیچھے مذاکرات ہوتے ہیں, دہشت گردی کی نئی لہر پاکستان میں شروع ہوتی ہے, آل پارٹیز کانفرنس ہوتی ہے, پوچھیں بھائی صاحب سے کیا آپ کو دعوت نہیں دی گئی پرائم منسٹر کی طرف سے؟ بالکل دی گئی, ان پرسن بھی دی گئی, میڈیا کے ذریعے بھی دی گئی, لیکن آپ نے اس سے شرکت نہیں کی, آپ نے اپنے آپ کو اس سے کنارہ کشی اختیار کی. تو آپ یہ جو حالات ہیں نا, یہ جو الیکشن کی بات ہو رہی ہے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ الیکشن سے بھائی صاحب کہہ رہے ہیں جناب بھاگ رہے ہیں, او بھائی الیکشن سے کون بھاگ سکتا ہے؟ سیاسی جماعت, ہم کوئی وہ تو نہیں ہے کہ کوئی ڈکٹیٹرشپ تو نہیں ہے کہ ہم اس کے کوئی نمائندے ہیں کہ ہم جناب کو مسلط ہو جائیں گے بغیر الیکشن کے. سیاسی جماعت آج اگر ہم چوتھی دفعہ پی ایم ایل این ملک کی پرائم منسٹر بنی ہے, 3 دفعہ نواز شریف صاحب, ابھی شہباز شریف صاحب, تو سیاسی عمل کے ذریعے بنی ہے نا, ہم سیاسی عمل سے کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے, 1 سال ہو گیا ہمیں تقریباً,
آپ مجھے یہ بتائیں کہ 3-4 مہینے اور آگے کرنے سے الیکشن کیا ہوگا؟ پاکستان میں کوئی نئے تیل کے کنویں نکل آئیں گے؟ عباسی صاحب الیکشن میں جانا ہے، بالکل کوئی نہیں بھاگ رہا، اور عوام کا سامنا کرنا ہے، جو آپ کے پاس ہے وہ آپ سامنے لے کے آئیں، لیکن اس کا طریقہ کار کا تعین کرنے کے لیے لیٹس سٹ لیٹس آپ لوگ اکتوبر سے پہلے کوئی سین نہیں الیکشن کا؟ میرا تو خیال یہ ہے کہ جو اسمبلی کی مدت ختم ہوگی پھر اس کے تبھی ہوگا، اور یہ پنجاب والے کروا رہے ہیں ٹائم پہ کہ نہیں؟ دیکھیں اب الیکشن کمیشن نے تو ڈیٹ دی ہوئی ہے، وہی مجاز ادارہ ہے، اور 30 اپریل کو انہوں نے پولنگ ڈیٹ رکھی ہوئی ہے۔ میں اس سلسلے میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ جناب اس کو ملتوی کیا جا سکتا ہے؟ میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے اس کو کیسے ملتوی کیا جا سکتا ہے۔ عباسی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ سیاسی اداروں کو جب آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں، ان پہ تنقید کر رہے ہیں، قانون آپ وہی مانتے ہیں جو آپ کو سوٹ کرتا ہے، جو قانون آپ کو سوٹ نہیں کرتا آپ اس کو کہتے ہیں اڑا کے پھینک دو، انہیں سے آپ بات چیت بھی کرنا چاہتے ہیں۔ پھر عمران خان صاحب ملے کچھ صحافیوں سے، ویسے بات کی، انہوں نے کہا کہ میں تو بات کرنے کو تیار ہوں، اگر کوئی میرے سے بات کرے، صرف میں نے چوروں سے بات نہیں کرنی۔ اوبیسلی وہ گورنمنٹ کو کہتے ہیں میں نے ان سے نہیں کرنی، باقی میں نے بات کرنی ہے۔ میں آپ سے صرف یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح خان صاحب نے پولیس کو مخاطب کیا، اس سے پہلے جو مزاحمت ہوئی لاہور کی بھی، اسلام آباد کی بھی، اس کے بعد اگر آپ کی جماعت پر کہیں پابندی لگتی ہے تو پھر آپ کی کیا سٹینڈنگ ہوگی، کیا جواز ہوگا آپ کے پاس کہ نہ ہو؟ اگر پولیس کے بھی سر پھٹ رہے ہیں، اور اگر ریاکشن یہی حل ہے کہ مطلب آپ نے جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے فزیکلی لوگوں کو سارٹ کرنا ہے، تو پھر تو اسٹیٹ ول گو ٹو اینی ایکسٹینٹ۔ آپ نے بڑا لمبا ان کو ٹائم دیا اور بہت ساری باتیں اکٹھی ہوگی، تو مجھے مختصر سا ٹائم دیا تاکہ میں نے ان سے بہت سخت سوالات پوچھے ان کی گورنمنٹ سے متعلق۔ دیکھیں سب سے پہلے آپ سوالات کے لیے تیار ہیں، سب سے پہلے آپ نے 2 باتیں کی کہ جی ہم کیوں قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں، تو میں نے آپ کو 2 مثالیں دی۔ عمران خان صاحب ایک دن لاہور میں پیش ہوتے ہیں، ایک دن اسلام آباد میں پیش ہوتے ہیں۔ لاہور میں جب وہ عدالت میں جاتے ہیں تو ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا، بیکاز حکومت نے موقع دیا۔ دوسرا میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، انہوں نے محسن نقوی کی جو ایکشن سے ان کو ڈس اون کر دیا۔ جب عمران خان لاہور پیشی میں آتے ہیں جو ان کے گھر پہ حملہ ہوتا ہے، اچھی بات ہے انہوں نے اس کو ڈس اون کر دیا، لہذا میں اس کو پہ کامنٹ نہیں کرتا۔ اب جو بات تشدد کدھر ہوا، آپ کو پتہ ہے ٹول پلازا سے G11 تقریباً 16-18 کلومیٹر ہے، اور 16-18 کلومیٹر میں عمران خان کیا کرنے آ رہے تھے؟ ان سب کی ڈیمانڈ پہ، عدالت کی ڈیمانڈ پہ پیش ہونے آ رہے تھے۔ عمران خان کو 4 جگہ پہ، یہ کوئی 10 منٹ کا سفر تھا، 4.5 گھنٹے اسی نہیں لگے کہ لوگوں نے روکا ہوا تھا، فل سپیڈ میں گاڑیاں آ رہی تھی، جگہ جگہ پولیس عمران خان گاڑیاں آ نہیں رہی تھی، گاڑیوں کو جلا رہے تھے۔ نہیں یہ غلط بات ہے نا، آپ نے اپنی بات کی، میں گاڑیاں نہیں جلی اس دن اسلام آباد؟ سنیں نا بات سمجھا، وہ جنہوں نے جلائی کیسے جلی؟ نہیں میں ان کے ساتھ تھا، بھائی میں کانوائے کے ساتھ تھا۔ سب سے پہلا رکاوٹ ڈال دی گئی ٹول پلازا پہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد 2 کلومیٹر آگے کہ پھر پولیس نے اور رینجرز نے روک دیا، پھر آگے روک دیا، پھر G11 پہ جتنے لوگ تھے ان پہ ٹیئر گیس کی، کوئی بھی پی ٹی آئی کا آدمی۔ تو کیا کہہ رہے تھے خان صاحب کو جب گاڑی روکتے تھے؟ آگے بغیر کسی وجہ سے آگے شیلنگ کرتے تھے کہ عمران خان کی گاڑی اکیلی آئے اور اکیلی آگے تک عمران خان کو ہم پکڑ لیں، اور پکڑ کے جو مریم صاحبہ کا خواب ہے۔ انہوں نے قتل کا بھی الزام لگایا، انہوں نے کہا باقاعدہ لندن میں پلاننگ ہوئی ہے، نواز شریف صاحب نے کہا ہے 15 دن میں لوگ بی بی کا بھول گئے تھے، 30 دن میں ان کا بھول جائیں گے۔ یہ اتنی ایکسکلوسیو انفارمیشن آپ کے پاس آ کیسے رہی ہے؟ کمال ہو گیا۔ یہ عمران خان کی تو اپنی معلومات ہے، میں نے بھی بہت سارے سورسز میں، ایم این ایز کے سورسز میں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ایم این اے کی بات سنی تھی۔ اب میں آپ کو تھوڑی کہ وہ نواز شریف صاحب یہ ایم این اے سے ذکر کر رہے ہیں کہ ان کو مروانا ہے، پلان ہے کہ عمران خان کو ایک دفعہ اریسٹ کریں اور کسی طرح مروا دیا جائے، تاکہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ پہلے میں پھر اس کا تو کلیئر کریں نا، یہ مجھے بتائیں کہ لنڈن منصوبہ آپ لوگوں کو انفارمیشن ہے، آپ کے پاس ثبوت ہیں؟ جی جب عمران خان صاحب آپ کو پوری پاکستانی قوم کو اعتماد میں لے کے کہتے ہیں کہ لنڈن پلان میں عمران خان کو اریسٹ ثبوت ہیں، وہ تو ظاہر ہے عمران خان کے پاس آپ لوگوں کو ان کے خلاف کورٹ میں جانا چاہیے کہ یہ قتل کے منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ کچھ باتوں کے لیے ثبوت آپ کیا پیش کر سکتے ہیں؟ میں ذرا آپ کو پچھلی سچویشن کلیئر کر دوں، انہوں نے بات کی، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا نا گاڑیاں کیسے صاحب بتائیں، میں قتل کروانا چاہ رہا ہوں۔ میں ڈاکٹر صاحب کو چیلنج کرتا ہوں، یہ کہتے ہیں بندے آپ بلاتے ہیں، یہاں کا میں ایم این اے ہوں، علی اوان ہے، خرم ہے اور اسد عمر ہے اور ایم پی ایز ہے، کسی ایک آدمی کی کوئی بس، کوئی ویگن، کوئی سوزوکی بتا دیں جو ہم بھر کے لائے ہوں۔ یہ ہم آتے ہیں 5-10 بندے، ہمارے ساتھ 20 بندے آتے ہیں، باقی سارے لوگ اس لیے آئے تھے کہ لوگوں کو رانا ثناء اللہ صاحب کی ان کی بیک گراؤنڈ پتہ ہے، اور ان کا خیال تھا کہ عمران خان کو یہ قتل کر دیں گے، عمران خان کو یہ غیر قانونی اریسٹ کر لیں گے، لوگ ان کی حفاظت کرنے آئے تھے، لوگ خود نکلتے اور 15 منٹ میں لوگ اکٹھے ہو گئے۔ حالانکہ جو لوگ لاہور سے آئے تھے وہ ٹول پلازا پر رک گئے، جو پشاور سے آئے تھے وہ رک گئے، جو لوگ یہاں سے اسلام آباد میں نکلے، ہم بھی یہ G14 اور 13 سے ہو کے یہاں پہنچے، راستے سارے بند تھے۔ اس کے باوجود مخلوق خدا جو نکلتی ہے نا، تو اس سے ان کی چیخیں نکلتی ہیں۔ مجھے بتائیں اگر بندے
ٹکٹ کی دھمکیوں پر نکلتے ہوں تو مریم صاحبہ پوری ریاستی مشینری استعمال کر کے 2000 بندہ اکٹھا نہیں ہوتا. تو طارق صاحب وہ کہہ رہے ہیں میاں صاحب قتل کا منصوبہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس چیزیں ہم بڑے اعتماد سے قوم کو اعتماد میں لے رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ منصوبہ بنا رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اس بات کی جتنی بھی مذمت کی جائے بھائی صاحب وہ کم ہے. قتل کا عمران خان پہ اٹیک نہیں ہوا, عمران خان پہ اقدام قتل نہیں ہوا, ان پہ گولیاں نہیں چلی. دنیا کو پتا ہے کہ وہ گولیاں کسی کی جیب سے نکل رہی ہیں, کسی کی سائڈ پاکٹ سے, کسی وہ گورنر سندھ کے کپڑوں سے نکل رہی ہیں. وہ گھاگرا جو انہوں نے جھاڑا 10-8 گھر بھی جا کے گری. میں نہیں کہتا کہ عمران خان پہ وہ ہم نے اس کی مذمت کیا, ہم نے اسے کنڈیم کیا, بالکل کیا, میں آج بھی کرتا ہوں. لیکن جتنا اس کو پرولونگ کیا گیا جو بھی ہوا, بہرحال اس بات کو پروپیگیٹ کرنا کہ جناب فلاں میرے قتل کا منصوبہ بنا رہا ہے, فلاں کر رہا ہے, میں سمجھتا ہوں انتہائی غلط ہے. سیاست میں ٹرینڈ بالکل نہیں ہونا چاہیے. سیاسی جماعتیں سیاسی میدان میں مقابلہ کرتی ہیں, وہ ایک دوسرے کو قتل کروانے کے منصوبے نہ کبھی بناتی ہیں. اور بٹ وہ آپ لوگوں پہ سنگین الزام لگا رہے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ قتل و غارت گری, خون ریزی, یہ سیاست میں اس کو فروغ پاکستان تحریک انصاف دے رہی ہے. اور جب یہ وہ کہتے ہیں نا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ, جب یہ آتا ہے آپ کے گلی محلے کے ورکر تک, تو پھر گلی محلے میں لیڈر کچھ ہو نہ ہو, آپ ان کو آپس میں جلاؤ گھراؤ اور خونریزی سے نہیں روک سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملات خرابی کی طرف. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا, میں کوئکلی ایک دو باتیں, عمران خان صاحب کو پکڑ لیں. زمان پار کی جو بات ہے, اسٹیٹ کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. وہ عمران خان کیا 10 عمران خانوں نہیں ہو سکتے. سافٹ آپریشن تھا, اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ کسی کی جان جائے. یہ ریگارڈ تھا ایک انسانی جان کے لیے کہ کوئی نہ جائے, تحریک انصاف کا ورکر ہو, کوئی بھی ہو, اس لیے یہ ایک سافٹ آپریشن تھا. تیسری بات یہ جی کہ انہوں نے کہا کہ مریم بی بی کے جب بھی جو تنظیمی کنونشن ہے وہ ہزاروں میں تھے, آپ دیکھیں جلسے نہیں تھے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ لوگ نکل آتے ہیں, عمران خان صاحب کو خطرہ تھا. آپ ذرا دیکھیں, کوئی عقل کی بات کریں کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے اور ان کے ورکرز عمران خان کی گاڑی کے آگے پیچھے ایک جنگ کی کیفیت انہوں نے پیدا کی ہوئی ہے. گاڑیوں کو آگ لگا کے گاڑیوں الٹ رہے ہیں. ان حالات میں تو سب سے زیادہ آسان ہے کہ اگر وہ سیبوٹاج کرنا چاہے اور ایسے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہے, آپ جتنا پرامن رکھیں گے اتنی عمران خان کی جان جو ہے وہ سیف رہے گی. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, صداقت علی عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ ہے کہ سیاسی حل نکالیں, بیٹھ جائیں, بات کریں. سیاسی حل نہ نکالا, جس طرف معاملات جا رہے ہیں, جس طرف وائلنس کی طرف, جن بیانات کی طرف معاملات جا رہے ہیں, وہ کسی بھی ریاست کے یا سیاستدانوں کے تو بالکل بھی فیور میں نہیں ہوتے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ذرا جو انٹرنیشنل اب ہم دیکھ رہے ہیں, پاکستان کے نیوکس کے اوپر سٹیٹمنٹ آیا ہے امریکہ سے بھی, اور بات ہو رہی ہے کہ یہ محفوظ ہیں اور سارا پروسیجر جو ہے فالو کیا جاتا ہے. اس پر ذرا بات کریں گے اور اس کا ذرا احاطہ کریں گے کہ کیا پروپیگنڈا اس کے اوپر ہوا اور کیا ریئلٹی, اور IMF نے اس پر کیا کہا. ایک بریک کے بعد اس پہ بات ہوگی. ویلکم بیک. IMF کی جانب سے عائد کردہ تمام مالی شرائط ماننے کے باوجود ابھی تک اسٹاف لیول معاہدہ نہیں ہو سکا ہے, جس سے یہ تاثر مضبوط ہوا کہ معاشی سپورٹ کے بدلے مغربی دنیا ہم سے اسٹریٹجک امور پر کمپرومائز کا تقاضا کر رہی ہے, اور اس کے لیے IMF کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. ان قیاس آرائیوں کو اس وقت مزید تقویت ملی جب 2 ہفتے پہلے پیپلز پارٹی کے سینیٹر رضا ربانی نے اسٹریٹجک امور پر خدشات کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ وزیر اعظم ایوان کو اعتماد ملیں. سینیٹر رضا ربانی نے سوال پوچھا کہ کیا پاکستان کے ایٹمی اثاثے دباؤ میں ہیں اور کیا ہمارے چین کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات خطرے میں ہیں. سینٹ کے حالیہ خصوصی اجلاس میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اس کا جواب دیا. وزیر خزانہ نے واشگاف میں ایٹمی اور میزائل پروگرام پر نو کمپرومائز کا اعلان کیا. تاہم اس کے ساتھ انہوں نے IMF کے رویے کو بھی غیر معمولی قرار دیا. یاد رہے کہ اسحاق ڈار نے یہ بیان غیر ملکی سفراء کی موجودگی میں انگریزی میں دیا, جس سے مزید سوالات اٹھنا شروع ہو گئے کہ کیا واقعی کوئی دباؤ موجود ہے. انہوں نے کیا کہا, ذرا یہ جانتے ہیں پہلے. This review is actually, it looks like that each time the review is a new program. It has been extensive engagement, too demanding, but we have completed everything. Nobody is there to compromise anything on the nuclear or the missile program of Pakistan. No way. Nobody has any right to tell Pakistan that what range of missiles it can have and what nuclear weapons it has.
انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کے ڈی جی کے حالیہ دورے کو ایک منفی رنگ بھی یہاں پر دیا گیا، اور یہ کہ پاکستان کا جو جوہری اور میزائل پروگرام ہے کسی کے دباؤ سے جو ہے دباؤ میں ہے۔ اس وضاحت کے بعد جو ہے وہ بہت ساری چیمگوئیاں رہیں کہ پاکستان کے جو لانگ رینج میزائل ہیں پروگرام وہ دنیا کے اس پر جو ہے وہ خدشات ہیں، جس پر دفتر خارجہ کو ایک بار پھر تردید کرنی پڑی کہ پاکستان کا میزائل پروگرام کسی بھی ملک یا عالمی ادارے کے ساتھ ایجنڈے کا حصہ نہیں ہے۔ اس دوران کل امریکہ سے ایک خوشائند بیان سامنے آیا۔ امریکی سینٹ کام کی آرم سروسز کی کمیٹی نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ ان سے جب ایک سوال پوچھا گیا کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار محفوظ ہیں، جس پر امریکی فوج کے سربراہ نے دو ٹوک الفاظ میں اپنے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا کہا، ذرا یہ بھی جانیے۔ I am confident of their nuclear security procedures. I have a great relationship with the Chief of the Army Staff, General Munir. I think the concerns right now in Pakistan are their budget, their financial situation, the current political situation, and the counterterrorism situation. امریکہ سے آنے والا یہ بیان اس لحاظ سے بھی عام ہے کہ اس کے فوری بعد آئی ایم ایف نے بھی ایک وضاحتی بیان جاری کیا۔ یہ کہا کہ پاکستان کے ساتھ ایٹمی اثاثوں کے بارے میں کوئی شرط عائد نہیں کی گئی، لیکن اس کے باوجود آئی ایم ایف پروگرام میں غیر معمولی تاخیر اور ڈی جی آئی اے ای اے کے حالیہ دورے کو بنیاد بنا کر پاکستان میں خدشات موجود ہیں، یہ کہا گیا۔ ان تمام معاملات پہ، کیونکہ بہت ایسے معاملات ہیں، بہت سینسٹیو ایشوز ہوتے ہیں، اس پر ہم نے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج جو دعوت دی ہے موجود ہے پاکستان ایمبیسی آسٹریا، یہ پاکستان کے پرماننٹ ریپرزینٹیٹو ہیں آئی اے ای اے کے اندر، اور در حقیقت جو اطلاعات ہے وہ یہ ہیں کہ یہ دورہ تو بڑا کامیاب رہا تھا، بلکہ پاکستان کے لیے یہ ایک ویلیو ایڈ کی تھی اس دورے نے، لیکن یہاں جو کچھ پروپیگنڈا ہوا وہ کسی اور نوعیت کا ہی تھا۔ آفتاب کھوکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایمبیسڈر ہیں آسٹریا میں، ان سے ذرا پوچھتے ہیں کیونکہ وہ ساتھ تھے اس سارے دورے کے اندر اور تمام چیزوں کو انہوں نے پرسنلی جو ہے وہ مانیٹر کیا ہے، آبزرو کیا ہے۔ سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ اس دورے کا مقصد کیا تھا، اور یہ آپ ظاہر ساتھ رہے، یہاں کچھ اور پروپیگنڈا ہوتا تھا، معاملات کچھ اور ہوتے، مقصد کیا تھا اس سارے دورے کا اور ہم نے اچیو کیا کیا اس سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے اس جو آپ نے ایک تمہید باندھی اور پورا ابتدائیہ پیش کیا، اس میں ایک میں کہوں گا کہ ہمیں دو چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، ایٹمی توانائی اور ایٹمی ہتھیار۔ ڈی جی آئی اے کی وزٹ کا تعلق پورے کا پورا ایٹمی توانائی کے ساتھ ہے۔ جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ہے، اس کا مینڈیٹ ہے کہ پروموشن آف پیسفل یوزز آف نیوکلیر ٹیکنالوجی، اور یہ 1957 میں قیام پذیر ہوئی تھی، اور اس سے پہلے 1953 میں امریکہ کے صدر آئزن ہاور نے ایٹم فار پیس کا خطاب کیا تھا یو این جنرل اسمبلی میں۔ اس کے 4 سال بعد یہ ایجنسی کا قیام عمل میں آیا، اور ہم اس کے فاؤنڈر ممبر ہیں، اور اس کا کام صرف اور صرف جو ایٹمی ٹیکنالوجی ہے، یعنی کہتے ہیں پیسفل یوزز آف نیوکلیر اپلیکیشن، پیسفل یوزز آف نیوکلیر ٹیکنالوجی، اس میں سب سے اہم جو ہے نیوکلیر پاور جنریشن ہے جو توانائی کے ذریعے بنتی ہے، پھر ہے ہیومن ہیلتھ، کینسر ٹریٹمنٹ، اور تیسرا جو ہے زراعت کے شعبے میں۔ یہ 3 لائنیں ہیں جس پہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی کا اپنا کردار ادا کرتی ہے، اور اس ایجنسی کا کہیں دور دور تک نہ کوئی کردار ہے، نہ کوئی مینڈیٹ ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے یہ کوئی بات چیت بھی کریں۔ لیکن جو پاکستان میں سر گفتگو ہو رہی تھی وہ آپ کی نظر سے گزری ہے، جس قسم کی ڈیبیٹس چل پڑی تھیں ان کے وزٹ سے، آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا اس تمام معاملے کو۔ جی جی بالکل، وہ غلط تاثر دینے کی کوشش کی گئی، حالانکہ جو میرا اپنی ذاتی خیال ہے کہ پاکستان کی پوری تاریخ میں 2 ایشو ہیں جس کے اوپر ہر حکومت کا، ہر ادارے کا ایک کنسنسس ہے، وہ ایک ایٹمی ہتھیاروں کا پروگرام اور کشمیر۔ کوئی حکومت، کوئی ادارہ اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا، لیکن جو ڈی جی آئی اے کی وزٹ ہے، یہ ڈی جی 7ویں ڈی جی ہیں انٹرنیشنل اٹامک انرجی کے 1957 سے، اور ہر ڈی جی پاکستان کا اپنے دور میں وزٹ کر چکا ہے، اور اس وزٹ کا مقاصد یہی ہے کہ ہماری جو پاور پلانٹ ہیں اس کی کمپلائنس انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے ساتھ کیسی ہے، ہماری جو کینسر ہاسپٹلز ہیں، اٹامک انرجی کمیشن جو ہے وہ 20 ہسپتال پاکستان میں چلا رہا ہے جو ان کے تحت چلتے ہیں، اور ملین کے قریب لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح فیصل آباد میں جو ایگریکلچر انسٹیٹیوٹ ہے، نیاب اور نگبی، وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ہمارے ان اداروں نے
IA کے تعاون سے جو ان کو سپورٹ ملی اس میں بہت کامیابی حاصل کی ہیں. ہمارے بہت سے جو زراعت کے شعبے میں بیج ہم نے نئے پیدا کیے ہیں وہ جو ویدر ریزسٹنٹ ہوتے ہیں اور ان کی پروڈکٹیوٹی بھی بڑھی ہے. اور ابھی اس دورے کے دوران ہمارے نایاب انسٹیٹیوٹ نے بتایا کہ انہوں نے ایک نیا بیج پیدا کیا ہے جو کاٹن کا آرگینیکلی کلرڈ ہوگا, یعنی آپ کو بعد میں ڈائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کا بیج ہی ایسا ہے. تو یہ سارے کے سارے عوامل جو ہیں وہ ایٹمی توانائی کا جو استعمال ہے پرامن اس کا ایک نتیجہ ہے. تو DGIA کی وزٹ کا پورا مقصد یہی تھا کہ چونکہ ان کے دور میں یہ وزٹ پہلے نہیں ہو سکی تھی. پچھلے سال ہم نے پلان کیا تھا پچھلی حکومت کے دوران جب کراچی نیوکلیر پاور پلانٹ کی افتتاح ہونا تھا تو ان کو دعوت دی تھی, لیکن بعد میں وہ پروگرام فائنل نہیں ہو سکا. تو یہ اس کا تعلق صرف اور صرف ہمارے جو پاور پلانٹس ہیں اور کینسر ہاسپٹلز اور ایگریکلچر فیلڈ میں, یہ 3 شعبے تھے جس میں ہم ان کو لے کے گئے. اور چوتھا جو نیوکلیر ریگولیٹری اتھارٹی ہے PNRA, وہ اس کا بڑا اہم کردار ہے اس سارے عوامل میں. اور پھر ہمارا نیوکلیر فزیکل سیکورٹی کا چکری میں ایک سینٹر ہے. اس سینٹر میں ہم نہ صرف پاکستان میں ٹریننگ ورکشاپ کرتے ہیں بلکہ ریجنل اور انٹرنیشنل لوگ بھی وہاں آتے ہیں, اور انہوں نے بڑی اس کی پذیرائی کی ہے کہ کس طرح پاکستان نے اپنے سارے کے سارے جو ایٹمی توانائی کے حوالے سے سیفٹی سیکورٹی کے سٹینڈرز کو انٹرنیشنل سٹینڈرز کو بیٹ کیا. تو یہ ہماری ایک سکسس تھی جو پروپیگیٹ ہو گئی, نیگیٹیوٹی میں کنورٹ ہو گئی, حالانکہ یہ ہماری ایک سکسس تھی یہ وزٹ جو ہے 100% کامیابی تھی. اور اس DG رفائل گروسی نے جہاں بھی گیا اس نے تعریف کی کہ کس طرح شاندار طریقے سے پاکستان نے ان پروگرامز کو آگے چلا رہا ہے. پاور پلانٹ چشمہ میں لے کے گئے, وہاں انہوں نے دیکھا, پاور پلانٹ کی وزٹ کی, وہاں پہ لوگوں سے ملے. تو اس میں کہیں ایک شائبہ بھی نہیں ہے کہ اس میں ہمارے ایٹمی جو ہمارے ہتھیاروں کا پروگرام ہے اس کے کو تعلق اس ایجنسی کا یا اس DG کا, صرف اور صرف پرامن جو ہمارے پروگرام اس کے ساتھ تعلق ہے. اور ہماری کامیابی ہے کہ ہم نے ان سٹینڈرز کو پورا کیا ہوا ہے, اور انشاءاللہ اس میں آگے بھی چل کے, اور ہم اس میں اس ایجنسی سے ہم نے لیا بھی بڑا کچھ ہے, اور ہم نے ہمیشہ دیا کہ ہم جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کو ہم اپنی جو تجربات ہیں اس سے ہم فائدہ دینے کے لیے تیار ہیں, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے. اور چونکہ ڈیولپنگ کنٹریز کی بہت بڑی توانائی کی ڈیمانڈ ہے تو اس میں ایٹمی توانائی کا بڑا کردار ہے, تو پاکستان اس میں بھرپور آگے پیش ہے اس تعاون کے لیے. تھینک یو سو مچ. آفتاب کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ہیں آسٹریا میں پاکستان کی طرف سے, اور پرماننٹ ریپریزنٹیٹو بھی ہیں IAEA کے, اور بتا رہے تھے اس دورے کی کامیابی سے متعلق. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پر جو ہے وہ اس سکسس پر الٹا پروپیگنڈا ہوا, جو ہم اپنی سکسس کو بھی جو ہے ڈیفیٹ میں کنورٹ کر دیتے ہیں. پاکستان کا مفاد ہم سب کا مفاد ہے, اور پاکستان کے مفاد کے لیے ہمیں جو ہے بہت احتیاط اور ہوش مندی کی ضرورت ہے. عادل عباسی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.